अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान एक मरतबा फिर अदम इस्तेहकाम के एक नए फेज़ में दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को अपनी एहतजाजी तहरीक पीक पर ले जाने का ऐलान किया है। इसके हवाले से एग्जैक्टली फ़ाइनल प्लान क्या होगा, उसकी जुज़ियात अभी तक शेयर नहीं की गई, लेकिन ये ज़रूर ऐलान किया गया है कि इस तहरीक में इमरान खान के साहबजादे कासिम खान और सुलेमान खान लंदन से बरास्ता अमरीका पाकिस्तान पहुँचेंगे, बनफ़्स नफ़ीस इस एहतजाज में शिरकत करेंगे। और इसने बहुत से सवालात को जन्म दिया है कि ये दोनों इमरान खान साहब के साहबजादे किस तरीके से पाकिस्तान आएंगे, क्या ब्रिटिश पासपोर्ट पर पाकिस्तान का सफ़र होगा या फिर इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद है, और सफरी दस्तावेज़ात अगर मौजूद नहीं हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान इनको वीज़ा जारी करेगी, और अगर वीज़ा जारी कर दिया जाता है, ये पाकिस्तान पहुंचते हैं, तो फिर हुकूमत का लाहेअमल क्या होगा। इस हवाले से हुकूमत का एक वाशगाफ ऐलान गुज़श्ता रोज़ सामने आया जब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या कहा, देखिए। भाई इसके कि उनके लिए मुश्किलात हों, और उसके बाद फिर यूके का जो यहाँ पे एम्बेसी है वो उनको जो है वो बाजियाब करवाए और उनको वापस लेके जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर उनके बेटे आए और तहरीक में हिस्सा लिया तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं? तो क्यों नहीं होंगे गिरफ्तार, आप मुझे बताएं। अगर वो एक वायलेंट मूवमेंट को लीड करने के लिए आएंगे तो फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? आपने क्यों अज्यूम कर लिया कि वायलेंट होगी? पुरअमन मुजाहरे हो सकते हैं, सड़कों पे होंगे। और अब ये बहुत बड़ा दावा है कि हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान के साहबजादे जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये वाज़े नहीं किया कि क्या एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जाएगा या फिर 3 एमपीओ 16 एमपीओ के तहत उनको नज़रबंद करने का मंसूबा है। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है, क्या इसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हुकूमत वक्त बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? बरतानिया की तरफ से इस पर क्या रद्द अमल आएगा? और फिर कुछ अहम तरीन सवालात मौजूद हैं। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौरूसी सियासत के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती रही है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे हों या शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे, उनके लंदन में मौजूदगी, वहाँ पर लिंक्स, उनकी वहाँ की शहरियत, उसके हवाले से भी एक मखसूस मौक़िफ़ रखती रही है। तो क्या कासिम खान और सुलेमान खान की पाकिस्तान आमद महज अपने वालिद की रिहाई के लिए है या फिर इसके सियासी अगराज़ व मकासद भी हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का एहतजाज सिर्फ इमरान खान की रिहाई के हवाले से यकनुकाती एजेंडा है या फिर इस हुकूमत को घर भेजने के हवाले से भी एहतजाज किया जा रहा है? ये तमाम सवालात हैं जिन पर आज प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन असल बात और असल सवाल ये है कि क्या इस दौरान हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान और उनकी जमात के मुज़ाकरात होंगे? उसके लिए कोई फ़िज़ा बनी हुई है? एक हैरानकुन बात, इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, साथ में ये ज़रूर कहा कि हमने फ़लाँ शख्स को नॉमिनेट कर दिया है, फ़लाँ कमेटी बना दी है कि अगर मुज़ाकरात का रास्ता खुलता है तो बातचीत की गुंजाइश रखी है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया जिसमें यह कहा गया कि अब किसी से कोई भी मुज़ाकरात नहीं करेगा, और इसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब ने हैरानकुन तबसरा किया, दिलचस्प तबसरा किया, वो देखिए। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ 5 अगस्त की बात की जा रही है। रास्ता कौन सा बेहतर है, मुज़ाकरात वाला या मज़ामत वाला? देखें, ज़ाहिर है मज़ामत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। मौजूदा सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब नईम पंजोता साहब। साथ ही हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हम्माद हसन साहब, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ नजम वली खान साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज़ नईम पंजोता साहब आपसे, आप लोगों के साथ अपना प्लान शेयर हुआ है। 5 अगस्त को पीक पर ले जाने का क्या मतलब है? कब आप शुरू कर रहे हैं ये तहरीक? नौयत क्या होगी? और इमरान खान के साहबजादे कब इसको ज्वाइन करेंगे? और क्या इसका एजेंडा, इस तहरीक का, इमरान खान की रिहाई के अलावा भी कुछ है, कोई सियासी एजेंडा भी है? बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने मौका दिया। जी, इमरान खान साहब ने जैसे कहा था कि मुहर्रम के बाद तहरीक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, और कल गुज़श्ता पैगाम भी आपने बड़ा वाज़ह उनकी तरफ से देख लिया कि हमारी तहरीक जो है वो 5 अगस्त को पीक पे होगी। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को नाजायज़ तौर पर पाबंद सलासल किए 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। कोर कमेटी का इजलास जुम्मे की शाम 10 बजे बुला लिया गया है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो सदूर हैं
ٹھیک ہے جی، وہ بھی اپنی مشاورت جاری کی ہوئے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب نے سندھ کے اندر لائے عمل اپنا دے دیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے. اور مختلف ریجنز جو ہیں، جیسے میں اب نارتھ پنجاب کی آپ کو دے دوں، تیمور ملک صاحب ہیں، تو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں انہوں نے مانیٹرنگ کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے ہر ضلع کے حوالے سے، جو دیکھیں گے، جو رابطہ کریں گے، جو رکھیں گے، جو سارا ان ٹچ ہوں گے، پورا یعنی اس کو سپروائز کیا جائے گا، پورے اس کے اندر پلاننگ ہوگی، اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا جیسا کہ خان صاحب کا حکم آ گیا ہے. تو جب بڈیالہ جیل سے حکم آ جاتا ہے تو وہ پھر ہمارے لیے تو وہ مقدم ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے. قاسم اور ان کے دوسرے بھائی جو ہیں سلمان، ان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ بھی تحریک کا حصہ بننے کے لیے انہوں نے بھی آمادگی کا اظہار کیا ہے، اور امریکہ کے بعد وہ پاکستان میں آئیں گے. اور جو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو ہم واضح کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دھمکیاں جو ہیں نا آپ نے پہلے بھی دی ہیں. اس دفعہ جو ہماری تحریک ہے وہ فیصلہ کن موڑ کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوگی، کیونکہ جو ہمارے ساتھ جاریت پاکستان کی عوام کے ساتھ کی گئی ہے وہ ہمیں پہلے سے اس کو ہم نے فیس کر لیا ہے اور اب تو ہم عادی ہو گئے ہیں. تو اس دفعہ اس حکومت کا انشاءاللہ تعالی تختہ پلٹیں گے اور حقیقی عوامی نمائندوں کی حکومت جو ہے وہ ہوگی، اور پاکستان کے اندر رول آف لا آنے تک یہ جو ہے احتجاج، یہ تحریک جو ہے وہ جاری رہے گی. نہیں، اب اس کے آپ نے پولیٹیکل آبجیکٹیو سامنے رکھ دیے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پولیٹیکل آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے تحریک کو لیڈ کریں گے یا موجود ہوں گے اس میں قاسم خان اور سلیمان خان؟ دیکھیں، قاسم اور سلمان جو ہے نا وہ اپنے والد کے لیے اور پاکستان کے لیے وہ حصہ لے سکتے ہیں اس تحریک کا، اور وہ خواہش رکھتے ہیں اور وہ لیں گے. اس کے لیے یہ کہہ دینا کہ وہ آ کر لیڈ کریں گے یا علیمہ خانم لیڈ کریں گی، تو خان صاحب نے پولیٹیکل لیڈرشپ جو عہدے دیے ہوئے ہیں وہ اس لیے تو نہیں دیے ہوئے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، یعنی وہ صرف موجود انہوں نے کرنا ہے. وہ ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یا اس کا حصہ بننے کے لیے وہ شامل ہوں گے. اور ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے دھمکیاں جو دی جا رہی ہیں، یعنی رانا ثناءاللہ صاحب کو ایسی سٹیٹمنٹ، ان کے صاحبزادوں کی فرسٹ اٹیمپٹ پاکستان کی عدالتوں میں نہیں ہوگی اور وہاں سے مایوسی کے بعد یہ سٹیپ نہیں ہوگا، بلکہ آلریڈی دے ہیو میڈ اپ دیئر مائنڈ کہ عدالتوں سے ہمیں کچھ نہیں ملنا، ہم ایئرپورٹ سے نکلیں گے، ہم سڑک پہ موجود ہوں گے. بالکل جی، وہ جب آئیں گے اور بالکل ایسے ہی ہے جی، جب وہ آئیں گے تو شامل ہو جائیں گے. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح عدالتوں کو ختم کر دیے گئے 26ویں ترمیم کے بعد جو رئیسی کثر رہ گئی تھی، اور انہیں پتہ ہے کہ یہاں انصاف تو ہے نہیں، تو انصاف حق کے لیے پاکستان کے لیے میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. نجم ولی خان صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ قاسم خان اور سلیمان خان پاکستان آئیں گے، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، برطانوی سفارت خانہ ہی ان کو بازیاب پھر کروائے گا. کیا حکومت وقت ادر دین دا فیکٹ کہ اگر ان کو ویزا جاری نہیں کرتی، اس کے علاوہ کیا واقعی وہ اریسٹ کر سکتے ہیں یا کر لیں گے، اس ایکسٹینٹ پر جائیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لیڈی ڈیانا جو ہیں ان کی اور جمائمہ خان کی کیسی دوستی تھی، اور پھر شاہ چارلز کے ساتھ اس فیملی کے کس قسم کے تعلقات ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان سیریس تھریٹ کر رہی ہے گرفتاری کا، یا یہ ایک سیاسی بیان ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ حکومت پاکستان کیا کر سکتی ہے، تو حکومت پاکستان ہر وہ چیز کر سکتی ہے جو اس کے آئینی اور قانونی اختیار میں آتی ہے. اس میں ویزے کا اجرا نہ ہونا، یہاں پر کسی پرتشدد تحریک میں جس طرح کہ اس سے پہلے 9 مئی برپا کیا گیا، جس طرح اسلام آباد میں آگ لگائی گئی، جس طرح لاہور میں پیٹرول بموں سے رینجرز پر اور پولیس پر حملے کیے گئے، جس طرح 9 مئی برپا کیا گیا اور یہ ساری چیزیں کی گئی، اگر ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے یا اس کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو قاسم اور سلمان اگر اس سے لیڈ کریں گے اس کو، تو وہ گرفتار ہوں گے. اس میں تو کوئی دوسری رائے اور کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں ہے. لیکن میں اس سے ہٹ کر کچھ اور پولیٹیکل بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، آج تک پاکستان تحریک انصاف بے نظیر بھٹو کو تنقید کا نشانہ بناتی آئی، مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بناتی آئی، اور یہ کہتے رہے کہ ہم تو موروثی سیاست کے خلاف ہیں. آج وہی موروثی سیاست، یعنی کہ ہر وہ تھوکا ہوا انہیں چاٹنا پڑ رہا ہے جو انہوں نے دوسروں پر تنقید کی تھی. اور میں تو یہ کہوں گا کہ قاسم اور سلمان سے زیادہ تو یہاں پر ان کی بہن ٹہریان خان جو ہے ان کا نام زیادہ چلتا ہے، اس کو لے کر آئیں، وہ آ کر تحریک کی قیادت کریں تاکہ یہاں پر ان کو رسپانس ملے. قاسم اور سلمان کو کون جانتا ہے یہاں پر؟ اور آخری میں اس پہ دیکھیے، یہ ایک پولیٹیکل موو ہے، سیاسی موو ہے، اور اس سیاسی موو کے حوالے سے میں بڑا اس پہ سیریس ہوں کہ نیتن یاہو نے جب ہم مارکہ حق لڑ رہے تھے
جب آپریشن بنیان المرصوص میں اس کا جواب دے رہے تھے آپریشن سندور کا، تو نیتن یاہو جو تھا وہ انڈیا کے ساتھ مل کر ہم سے لڑ رہا تھا. اسرائیلی فوجی جو تھے پاکستان پر حملہ آور تھے، ان کے ڈرون تھے جو ہم پر پھینکے جا رہے تھے. تو اب اسرائیل کے پلے ہوئے بچے، یہودیوں کے پالے ہوئے بچے براہ راست آ کر یہاں پر پاکستان کی ریاست کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے حملہ کریں گے اور اس کا جواب نہیں ملے گا. تو یہ تو نہیں ہوگا بھائی. اس طرح تو سیاست ہم جو ہے یہودیوں کے پالے ہوئے بچوں کے پاس تو نہیں جانے دیں گے. ہم لوگ جنہوں نے پاکستان کی لڑائی لڑی ہے، پاکستان کو بچانے کی لڑائی لڑی ہے، اور جنہوں نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، جنہوں نے اس ملک کا بھارت کے مقابلے میں دفاع کیا ہے، وہ تو مقابلہ کریں گے بھائی اسرائیل کا بھی. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. چائے کی پیالی میں طوفان ہے. جتنا مرضی آپ اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نیتن یاہو بھجوا رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے گا، میں جو کہہ رہا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. عیسیٰ مجھے یہ بتائیے گا قاسم اور سلمان کی پرورش کہاں پر ہوئی ہے؟ آپ بتا دیجئے مجھے. برطانیہ میں. گولڈ سمتھ فیملی کے پاس ہوئی ہے نا جی. گولڈ سمتھ فیملی کا غزہ کے حوالے سے یا انڈیا پاکستان لڑائی کے حوالے سے یا پاکستان دشمنی کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ نہیں، جمائمہ کا تو ٹویٹر ہینڈل جمائمہ خان کا آپ دیکھتے ہیں، یا جمائمہ گولڈ سمتھ کا جب آپ ٹویٹر ہینڈل دیکھتے ہیں، اس میں اسرائیل کی بھرپور مذمت موجود ہوتی ہے، اس میں جینوسائیڈ کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں غزہ کی بات ہوتی ہے. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر جمائمہ خان کی مذمت موجود ہوتی ہے. جی ہاں جی جی، آئی ہیو سین دوز ٹویٹس. یہ اچھا، میرا نہیں خیال ایسا. پتہ نہیں آپ کون سا ٹویٹر ہینڈل دیکھتے ہیں. میں بھی نکال لیتا ہوں. اسرائیل کے جتنے لوگ ہیں گولڈ سمتھ فیملی سمیت اور ان کے جیک سمیت اور زیک سمیت اور پتہ نہیں کون کون ہے، ان تمام کو ایک ہی چیز کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ انہیں شرم نہیں آتی. معلوم انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ بچے جہاں پر قتل کر دیے گئے، جہاں پر اسرائیل نے چنگیز خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جہاں پر عمارتیں کھنڈر ہو گئی، تو ان کے حامی ہیں بھائی. نہیں ایسا نہیں ہے. اور میں ایک اور بات کہوں، دیکھیے آج یہ خبر آئی ہے، ہمیں پروگرام کس پہ کرنا چاہیے؟ ہمیں پروگرام کرنا چاہیے اس ملک کی بہتری کے لیے. آج بیرون ملک پاکستانیوں نے جو اعداد و شمار آئے ہیں، انہوں نے آئی ایم ایف کے مقابلے میں، آئی ایم ایف کا جو 3 سالہ پروگرام ہے اس سے بھی کہیں زیادہ جو ڈالرز ہیں اور ریال ہیں، جو ریمیٹنسز ہیں، وہ پاکستان بھیج دیے ہیں. صحیح. پاکستان جو ہے نا، جب بھی پاکستان ترقی کی طرف آگے جانے لگتا ہے، جب بھی کچھ اچھا ہونے لگتا ہے، جب بھی پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نجم بھائی، نجم ولی خان صاحب، میں نے ابھی ٹویٹر ہینڈل کھولا ہے جمائمہ گولڈ سمتھ کا، اس میں 8 جنوری 2024 کا میرے سامنے ٹویٹ موجود ہے کہ I despair for humanity. I reposted Save Children UK's report that on average 10 children per day have lost limbs in Gaza over the last 3 months, amputated without anesthetic or pain medicines. These are some of the chilling replies, a masterclass in the dehumanization of the other order. 1 जुलाई का ट्वीट है, here is my interview with UNICEF UK global spokesperson, a first-hand account of his recent visit to Gaza. Children being shot whilst collecting food for their starving families, amputation without anesthetic, the worst humanitarian situation for children. इसके बाद hundreds of, if not hundreds, dozens of tweets condemning Israeli actions in Gaza. یعنی یہ اگر آپ چاہتے ہیں میں تھوڑی دیر بعد بریک کے بعد جو ہے وہ ڈسپلے بھی کر دوں گا. as long as Jamaima's position on Israel is concerned, I think the facts are different. کی بات ہے کہ ماشاءاللہ یہودیوں کو ہم میں سے ترجمان بھی مل گئے ہیں، ان کی لڑائی لڑنے والے بھی مل گئے ہیں. میں تو اس پر بھی زیادہ حیران ہوں. اور کل آپ جسٹیفائی کریں گے کہ نیتن یاہو بھی جو تھا وہ بھی اصل میں بہت بڑا حامی تھا. Nobody is justifying. It's her Twitter handle. It's not my Twitter handle. ایک بالکل سیدھی سامنے کی بات ہے. چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. You have your point of view. عمران خان نے جا کر بلیک گولڈ سمتھ کی لندن میں کمپین کی تھی، ایک مسلمان کے مقابلے میں، محمد صادق کے مقابلے میں کی تھی نا. یہ تو ٹھیک ہے. اس کا جواب تحریک انصاف ضرور دے گی. بالکل اس کا جواب تحریک انصاف سے لے. سر تحریک انصاف سے حصہ کیا لینا ہے؟ میں تو آپ سے جواب لوں گا نا. مقدمہ تو آپ لڑ رہے ہیں. نہیں، مقدمہ نہیں لڑ رہا، میں تو آپ سے کہہ رہا.
نعیم نے تو پولیٹیکل بات کی، نعیم پنجوتا نے تو پولیٹیکل بات کی، سیاسی بات کی، مقدمہ جمائمہ کا. نہیں، میں نے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی، میں نے صرف یہ کہا کہ اس میں تھوڑا سا فیکٹس آئی ٹرائی ٹو چیک. یو سیڈ کہ نہیں انہوں نے کبھی بات نہیں کی. ہمیں نہ آپ بیوقوف سمجھیں، نہ آپ ہمیں اندھا سمجھیں کہ ہم غزہ میں یہ سمجھیں کہ جناب جو گولڈ سمتھ فیملی ہے یا جمائمہ ہے جناب، وہ تو غزہ میں بچوں کے حق میں جناب وہ تو تڑپ رہے ہیں، ان کے تو دل خون کے آنسو رو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی. چلیں، ان کے دل کی بات کچھ اور ہو سکتی ہے جو میں نہیں پڑھ پایا. جو ان کے پوسٹ ہیں وہ میں نے مینشن کر دی. مجھے بریک پہ جانا ہے، میرے ساتھ رہیے. بریک سے واپس آئیں گے، حماد حسن صاحب سے بھی بات ہوگی اور جواب نعیم پنجوتا صاحب سے ملیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حماد حسن صاحب، اس سے پہلے کہ میں نعیم پنجوتا صاحب، مجھے اندازہ ہے کہ ہی از سو ڈیسپریٹلی وانٹنگ کہ میں وہ جواب دے دوں، لیکن پہلے حماد حسن صاحب، پی ٹی آئی کا یہ موو کہ قاسم خان اور سلیمان خان پاکستان آئیں گے، لیڈ کریں گے، ایک تو یہ کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے باہر موجود، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کام آبجیکٹو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی. بڑے بڑے عہدے، ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ ان کے پاس ہے. ایک تو ان کا فیلئر کیا واقعی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب عمران خان کو بھی ٹرسٹ نہیں رہا اپنی اس لیڈرشپ کے اوپر اور پارٹی فیل ہو گئی. دوسرا، یہ موو ان اٹ سیلف کیسی ہے ایک پارٹی جو موروثیت کا سوال اب بہت زیادہ آ رہا ہے، اور پھر یہ سوال بھی آ رہا ہے کہ تنقید حسن نواز، حسین نواز پر یا شہباز شریف صاحب کے جو بچے ہیں ان کے اوپر، اور پھر اپنے بچوں کو تحریک میں شامل کرنا. آپ کیا ٹیک ہے اس پہ؟ شکریہ عیسیٰ. پہلے میں تھوڑا سا نجم نے بات کی کہ عمران خان کے بچوں کی پرورش کہاں پر ہوئی، تو جہاں پر وہاں ان کی پرورش ہوئی ہے تو اس ماحول میں رتفاؤ، میڈم رتفاؤ کی پرورش بھی ہوئی تھی، جس نے پاکستان میں 50 سال تک جزام کے مریضوں کی خدمت کی اور ایک مسیحا کے طور پر تھی. اس ماحول میں وہ ٹیلر، وہ لڑکی جو اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، اس کی پرورش بھی ہوئی تھی. تو بھائی یہ فتوہ بازی کم از کم چھوڑ دیں، سیاسی بات کریں نا. یہ تو ٹھیک ہے، ہم نے تو فتوے بہت بھگت لیے، اب صحافت میں تو کم از کم پہ فتوے نہ لائے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی پرورش کہاں ہوئی. عمران ان کے والد ہیں، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. وہ آئے نہ آئے، وہ سیاست میں حصہ لے نہ لے، وہ اب جب وہ سیاسی ایکٹ کریں گے، جب وہ کوئی رول پلے کریں گے، ہم اس پہ بات کریں گے. ہم اس میں پاکستان کا آئین اور قانون ان کو سیاست بھی کرنے سے روکتا ہے کیا؟ دیکھیں، وہ ان کا برتھ رائٹ ہے پاکستان کی سٹیزن شپ کا معاملہ ہے. ان کے والد تو پاکستان کے سٹیزن ہیں. اگر ان کو اس بنیاد پر سٹیزن شپ مل جائے تو پھر وہ پاکستان میں کر سکتے ہیں. دوسری بات، موروثی آپ نے کی. اس ملک میں کس سیاستدان کو موروثیت نہیں ملی؟ آپ مجھے بتائیں نا. فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن نہیں تھی، وہ ابو العلا مودودی کو، نوابزادہ نصر اللہ کو، ولی خان کو لیڈ نہیں کر رہی تھی پی ڈی ایم میں 1960 کے پی ڈی ایم میں ایوب کے مقابلے میں. کیا بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا ولی خان باچا خان کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا شہباز شریف اس کے بھائی نہیں ہیں نواز شریف کے؟ اور کیا مریم ان کی بیٹی نہیں ہے؟ تو پھر وہاں پر بھی تنقید کریں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ موروثی سیاست کہیں بھی ہو، ہمیں اکراس دی بورڈ دیکھنا چاہیے، ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے. جمہوریت کے، اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں پھر جمہوریت ہر جگہ لاگو کریں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. جو سامنے کے ڈائنامکس ہیں، یہ تو بالکل ہمارے سامنے کہ عمران خان اور ان کی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے ریڈار پر ہیں، اور جب ریڈار پہ ہوتے ہیں پھر سب کچھ غلط بھی ہوتا ہے. نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، چونکہ وہ اس وقت ریڈار پہ تھے، پھر پاناما بھی چلتا رہا، پھر ثاقب نثار بھی چلتا رہا، پھر عطا بندیال تک سلسلے بھی چلتے رہے، پھر یہ جیلے اور قید و بند بھی چلتے رہے، اور یہ لوگ جو تھے یہ مخالفت میں تھے، یہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. آج حالات نے پلٹا کھایا ہے. اب وہ ترجمان بن چکے ہیں، شریف فیملی اور مسلم لیگ نون ترجمان بن چکے ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ان پر برس رہے ہیں، یہ اڈیالہ کاٹ رہے ہیں، ان پر مقدمات بن رہے ہیں. دیکھیں عیسیٰ، جب تک یہ سیاسی قوت ہے، لیکن ان کا لیڈر آج بھی کہتا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ بات ہی نہیں کرنی ہے، سارے چور. لیکن اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ کسی سے بھی کوئی بھی بات نہ کرے.
नहीं, कल का जो ट्वीट है उसमें तो उससे पहले उनका बयान आ गया था ना कि हम बात नहीं करना चाहते, आप जाकर पार्लियामेंट से प्राइम मिनिस्टर से बात कर ले, तभी तो उसने ये बयान दिया। उससे पहले तो उन लोगों ने डिनाई किया था कि हम बात नहीं करेंगे। देखिए, लेकिन वो तो बार बार कहता रहा कि मैंने बात करनी है, उनके साथ बात नहीं हुई। अब वो सियासतदानों के साथ बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो चोर डाकू है। चोर डाकू फारा गोगी नहीं थी, बैरिस्टर शहजाद अकबर नहीं थे, ये सारे नहीं थे, लेकिन जो उनके मुखालिफिन होते हैं वो चोर डाकू होते हैं। देखिए, अब मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है, मई के महीने को वो कहते हैं गेम चेंजर था, मई के महीने में टर्न अराउंड हो गया है, मई के महीने में भारत को जो हमने शिकस्त दी उसके बाद पाकिस्तान की सियासी ग्राउंड रियलिटी तब्दील हो गई है। अब हम पॉपुलर भी हैं, इदारों ने एक बड़ा कमबैक किया है, इदारे पॉपुलर हैं, एक एक्सीलेंट वर्किंग रिलेशनशिप है, मईशत जो है वो हमने उसको बड़ी हद तक संभाल लिया है और तहरीक इंसाफ अपनी दाखिली लड़ाइयों में हमने काबू पा लिया। सवाल मेरा ये है कि हुकूमत जब कह रही है कि हमने गिरफ्त मजबूत कर ली, क्या उनके लिए तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की तारीख़ और कासिम खान और सुलेमान खान का पाकिस्तान आना और एहतजाज लीड करने का ऐलान, आपका ख्याल है कि हुकूमत कंफर्टेबल है कि नहीं कोई मसला नहीं होगा, हम संभाल लेंगे सब कुछ, या हुकूमत परेशानी की बात है? हुकूमत इस हवाले से कंफर्टेबल है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर है। अवामी हवाले से वो कितना कंफर्टेबल नहीं है, न वो पॉपुलर हैं। सही। वो क्यों पॉपुलर हो मुझे बताया जाए ना। क्या पेट्रोल की कीमतें कम कर ली, क्या चीनी की कीमतें दुगनी नहीं की, क्या एलपीजी और गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई, आवाम को कौन सा रिलीफ दिया है कि वो कंफर्टेबल हो? हाँ, वो इस हवाले से वो कंफर्टेबल है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ एक पेज पर है। रही बात तो इन लोगों की, ये तो नए नए बयानिए लेके आते हैं, ट्रंप आएगा तो ये होगा, ट्वीट आ गया ये हुआ, फलाना आ गया ये हुआ। तो ये तमाम इमरान को गिरफ्तार करके देख ले, 2 साल पूरे हो रहे हैं 5 अगस्त को। सही। तो पंजोता साहब, आपकी तहरीक में ऐसा क्या है जो पहले से मुख्तलिफ है? और राय आपने सुन ली, हमाद हसन साहब कहते हैं कि हुकूमत कंफर्टेबल है, हुकूमत इज़ नॉट शेकन, और नजम अली साहब का तबसरा भी सुन लिया। नकवी साहब, जो हुकूमत है ना, जो फार्म 47 की बनाई गई है, ये इनके अपने पास तो कोई ना इख्तियार है, ना इनकी कोई ताकत है, ना इनके पास कोई सूझ है बूझ है। ये तो पीछे से ऑपरेट होते हैं, और वो जो ऑपरेट कर रहे हैं वो सबको पता है कि कौन कर रहा है, किसके पास इख्तियार है, और उसी वजह से ये आगे सामने बैठ के बढ़ के मारते हैं। इन्होंने जितनी, मैंने पहले भी कहा कि जारियत की हमने सारा देख लिया, और हम उस हिसाब से इस दफ़ा प्लान करके इंशाअल्लाह ताला उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बड़ी बातें नहीं, लेकिन जब वक्त आएगा तो फिर वक्त पे पता चलेगा। लास्ट टाइम भी इनको गोलियां चलानी पड़ी क्योंकि इनको खौफ था कि ये तो इतना समंदर आ गया आवाम का, तो ये तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इस दफ़ा जो गोलियों का इन्होंने पहले हमारे साथ एक किया, तो हम वो सारी चीज़ें सामने रख के अपना प्लान बनाएंगे। दूसरी बात ये है, वाई वी आर डिस्कसिंग वायलेंस, मतलब कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये प्रियाम्प्ट किया। उनका ये कहना है कि आप मुतशद्दिद तहरीक चलाने वाले हैं। आपके सूबे के वज़ीर आला ये ऐलान करते हैं कि इस मरतबा हम असलहा लेकर आएंगे। ये पहले से प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट क्यों है दोनों तरफ के? तशद्दुद होगा, असलहा होगा। अब गड्डापुर साहब जब ये कहेंगे कि हम इस मरतबा असलहा लेकर आएंगे, तो हुकूमत इस हवाले से पेशबंदी करने में हक बजानिब हो जाती है कि ठीक है भाई, ये तो ऐलान कर रहे हैं कि हम असलहा लेकर आएंगे, तो उन्होंने आपके खिलाफ फिर कार्रवाई करनी है। दे गेट ऑल द राइट, और आप उन्हें फराहम करते हैं। आप नहीं कहते कि हम पुरअमन तहरीक चलाएंगे। नहीं साहब, 40 करोड़ के शेल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर चलाने के लिए ख़रीदे गए, रिकॉर्ड है। दूसरी बात यह है कि अगर हम असले के साथ होते, हमारे पास हथियार होते, तो वो आपको नज़र भी आते। फिर कोई छट्टा मारने की यहाँ डी चौक में खड़े होकर बातें ना करता, फिर हमारे खिलाफ यूँ ऑपरेशन ना होता, फिर आपके सामने यहाँ हमारे लोग शहीद हुए, फिर उधर भी आपको नज़र आते। तो हम पुरअमन जमात हैं जो ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ और बुज़ुर्गों के साथ, नौजवानों के साथ निकलते हैं अपने हक़ के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान जो है उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। देखिए देखिए उन्होंने ये बात की कि अगर हमारे ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी जैसे पहले की गई हैं और इसी तरह से दोबारा किया गया, तो इस दफ़ा हम तैयारी के साथ गोली के जवाब गोली से देंगे। उन्होंने उस सेंस के अंदर बात की नहीं, देखें, उन्होंने उस सेंस के अंदर सेल्फ डिफेंस के अंदर बात की, क्योंकि पाकिस्तान का आईन आपको हक देता है कि अगर आपके ऊपर कोई हमलावर होता है तो आप खुद का अपने दफा तो करना है। पाकिस्तान का आईन आपको यही इजाज़त तो नहीं देता ना कि कोई भी सियासी जमात असलहा लेकर इस इरादे से आए कि क्योंकि उनको लगता है कि उनके ऊपर हमला होगा लिहाजा वो सेल्फ डिफेंस के लिए असलहा लेकर आए। ऐसे वो बराबर बात नहीं होगी।
اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین یہ حق نہیں دیتا کہ آپ نہتے عوام کے اوپر گولیاں چلائیں. جب آپ عوام کا مینڈیٹ لوٹ لیں, 26ویں ترمیم کر لیں, مخصوص نشستیں چھین لیں, اپنی مرضی کا چیف الیکشن کمشنر بٹھائے رکھیں, اس کی مدت پوری ہونے کے باوجود بیٹھا رکھے, تو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ حق کے لیے آواز بلند کریں تو آپ گولیاں چلا دیں. جو حکومت اس وقت ظاہر ہے کہ از ٹرائنگ ٹو فائنڈ اسرائیلی کنیکشنز اس سارے معاملے میں, اور نجم ولی خان صاحب کا بھی جو ہے وہ رائے یہی ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ کہیں اسرائیل سے یا نیتن یاہو یا وہ جو پرورش ہے بچوں کی اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں, تو پھر اب برطانوی پاسپورٹ کے ساتھ ویزا لگوا کر قاسم خان صاحب اور سلیمان خان صاحب کی پاکستان آمد ادھر سے تیور یہ ہیں, آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نجم صاحب جو ہے نا وہ جس طرح پی ایم لین کا دفاع کر رہے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں تجزیہ کرنا چاہیے, برابری کی بات کرنی چاہیے. ایک طرف تنقید ہے تو دوسری طرف بھی کریں, تنقید ہر ایک کا حق ہے, لیکن آپ جب یوں آگے جا کے بات کریں گے نا تو پھر ہمیں تکلیف ہوگی. اگر نون لیگ والا یہاں بیٹھا ہوتا تو میں اسے بتا بھی دیتا کہ آپ ڈیریان وائٹ کی بات کر رہے ہیں, تو وہ قاسم اور سلمان جو ہیں وہ تو پورے دنوں کے ہیں, 4 ماہ کے بچے تو نہیں ہیں. پلیز ٹھیک ہے, ایسی ہے نا, آپ نے کیوں بات کی, جب آپ بات کریں گے تو تکلیف ہمیں ہوگی. تو میرا ان کے ساتھ وہ نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ حق رکھتے ہیں, کوئی مروسی سیاست نہیں ہے. یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک کا حصہ بنیں گے, عمران خان نے ان کو پوزیشنز نہیں تھی, ان کو یہ نہیں کہا کہ چیئرمین اور سیکرٹری جنرل یا ان کی اہلیہ کو لگا رہے ہیں. کہیں پر وہ نہ پی سی کا نہ سی سی کا حصہ ہیں, نہ ہی وہ جب عمران خان حکومت میں رہے, وزیر اعظم رہے, کب آپ نے دیکھا کہ کہیں ان کا بھانجا بھتیجا جو ہے وہ لگا ہو پی ایم کے ساتھ, کوئی منسٹر لگا ہو یا کسی جگہ پر نہیں لگا. وہ آج بھی اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مروسی سیاست کروں گا, نہ ہی انہوں نے چیئرمین آپ دیکھیں, سیکرٹری جنرل آپ دیکھیں, حماد حسن صاحب آپ وہ رشتہ دار نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, then I have to go to نجم علی. دیکھیں عمران خان اپنے ہر موقف سے ہٹ رہے ہیں. یعنی اپنی اہلیہ بشرا بی بی 24 نومبر کو وہاں سے پشاور سے احتجاج شروع ہوتا ہے, بشرا بی بی اس کو لیڈ کرتی ہے. موروثیت کی مخالفت, علیمہ خان پورے لیڈرشپ کے بارے میں کہتی ہے کہ انہوں نے تو عمران خان کو مائنس کر لیا ہے. اب ان کے دونوں بیٹے بھی آ رہے ہیں, تو عمران خان جو ہر بات سے یو ٹرن لیتے ہیں اور ہمیں کہتے رہے کہ یہ موروثی سیاست, تو وہ موروثی سیاست تو ان سے زیادہ وہ اپنے گھر میں لے کر پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دینے میں اور پولیٹیکل عہدہ دیے جانے میں, اگر تو ظاہر ہے کہ ہم فرسٹ ونز ٹو کوسچن دیٹ, اگر لیڈرشپ موجود ہے نا, بیرسٹر گور پارٹی کے چیئرمین ہیں. ایک اور بات, تو انہوں نے انہی کو اٹیک کر دیا نا, انہی کے خلاف اسٹیٹمنٹ کھڑا ہوتا ہے, کسی اپنے بھائی پہ والد پہ کیسز بنتے ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں, عدالتوں میں بھی جاتے ہیں. تو عمران خان پھر کیوں مخالفت کر رہے تھے پنجوتا صاحب؟ وہ عہدے تو نہیں دیے نا, وہ عہدے تو نہیں دیے انہوں نے چیئرمین تو نہیں لگایا سیکرٹری جنرل. ٹھیک ہے, نجم ولی صاحب, نجم ولی صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں. نہیں چھوڑ دیں, وہ کہ ہم جائیں گے نہیں. نجم ولی صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ 2-3 معاملات ہیں, ایک تو جو گفتگو ہو چکی ہے, if you want to respond to any of the points جو یہاں پر ڈسکس ہوئے ہیں. دوسرا جو معاملہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے افواہیں چل رہی ہیں, یہ کہاں سے آ گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کوئی رنجشیں یا دوریاں, کیا واقعی اس میں کچھ سچ ہے؟ پھر آج گندم کے حوالے سے جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں انکشافات سامنے آئے ہیں, یہ معاملہ ہے. چینی اسکینڈل کھڑا ہوا, اور پھر 27 یوٹیوب چینلز کی بندش. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. نجم علی صاحب, یہ اچانک سے کچھ خبریں آئیں کہ غالباً آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یا ان کو ہٹائے جانے کے حوالے سے کوئی بات چیت چل رہی ہے. پیپلز پارٹی کا ایک میٹنگ بھی ہو گئی ہے اس کے اوپر کہ یہ خبریں چل کیوں رہی ہیں. اس پہ میری اطلاع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے لفظ ٹرائل بلون کا استعمال کیا ہے کہ یہ کوئی اس وقت فیلرز چھوڑے جا رہے ہیں مارکیٹ میں, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جس طریقے سے شیر و شکر چلے آ رہے ہیں 3.5 سال سے, آگے بھی یہی سلسلہ چلے گا, یہ کچھ دوریاں پیدا ہوئی ہیں؟ اچھا عیسیٰ, میں نا 2 چیزوں پہ, ایک تو آپ کا سوال ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے میں ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں چیزوں کو مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہیے. ہم جسے ہائبرڈ نظام کہتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں فوج پر چڑھ دوڑیں, فوج سیاسی جماعتوں پر چڑھ دوڑے, کوئی 9 مئی برپا کرے, کوئی اس قسم کا کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ پرائم منسٹر سے لڑ رہا ہو. ہمیں اس کلچر سے باہر آنا پڑے گا, اور کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ, آپ اسے اچھا سمجھیں برا سمجھیں, میری یہ رائے اس وقت بھی تھی جب مسلم لیگ نون جو تھی
مزاحمت کر رہی تھی. میں نے کالموں کی ایک پوری سیریز لکھی تھی, اس کا بڑا ریئیکشن بھی آیا. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو معاملات مل بیٹھ کر آپس میں سلجھانے ہوں گے. یہ جو مزاحمت اور یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ نہیں چلیں گی. اس کا نقصان سیاسی جماعتوں کو ہوگا, سیاست کو ہوگا, جمہوریت کو ہوگا. اب آ جائیں ان خبروں کے اوپر. دیکھیں خبریں ایک سے زیادہ آئیں. مثال کے طور پہ ایک خبر آئی کہ میاں نواز شریف اڈیالہ جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر ملاقات کریں گے. خبر یہ آئی کہ صدر آصف زرداری جو ہیں ان کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے. پھر خبر یہ آئی کہ کوئی ملک ریاض کے ساتھ مفاہمت ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں ان خبروں میں ایک جو اچھا, اس میں یہ خبر بھی آئی نجم علی صاحب, یہ خبر بھی آئی کہ غالباً آصف زرداری صاحب کے حوالے سے جو رنجش ہے وہ یہ ہے کہ جو نہروں کا معاملہ تھا اس پہ پیپلز پارٹی نے ڈرٹی پلے کیا. کوئی انفارمیشن لیک کر دی سندھ کی کانپرس جماعتوں کو, انہوں نے ہنگامہ آرائی اور احتجاج شروع کر دیا, اور ایس آئی ایف سی کا ایک بہترین پروجیکٹ جو ہے وہ ضائع ہو گیا. ہوتا کیا ہے کہ کانسپریسی تھیوری جب بھی آپ نے بنانی ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی بیس بنائی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی جواز بنایا جاتا ہے. اب آپ خود ایک اینکر پرسن ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں. مجھے بتائیے کیا اس وقت ایسی کوئی صورتحال ہے کہ صدر آصف زرداری کو ہٹایا جا سکے؟ کیا وہ صدر عارف علوی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے, مسلم لیگ نون کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے ناقابل قبول تھے, کیا ان کو ہٹایا جا سکا تھا؟ بڑا لیبوریس پروسیس ہے, اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہیں چیزیں. آپ کو مواخذے کی تحریک کے لیے نمبر چاہیے. پیپلز پارٹی کو جیسے ہی اس گیم میں لے کے آئیں گے تو آپ کے پاس تو دو تہائی اکثریت نہیں رہے گی. آپ تو مواخذہ نہیں کر سکیں گے. جب آپ مواخذہ کر ہی نہیں سکیں گے تو آپ اس قسم کی حماقت, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف ایک کیلکولیٹڈ گیم نہیں کریں گے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام محض افواہیں ہیں, فیک نیوز ہے. اور ہمارا المیہ بھی یہ ہے کہ ہم اس قسم کی فیک نیوز میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو 27 چینلز کو آپ نے جو بات کی, میں ان کے ساتھ ملا کر کہوں گا کہ ہمارے جو دوست اس وقت, بڑی دلچسپ بات ہے, ہمارے جو دوست اس وقت یہ خبر دے رہے ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں, ان کا چینل تو یہ خبر نہیں دے رہا. ان کا چینل کیوں یہ خبر نہیں دے رہا؟ ایک رپورٹر کا سب سے بڑا کام تو یہی ہے نا کہ اس کی یوٹیوب چینل کی بجائے اس کے اوپر بڑی خبر ہے تو اس کے پاس ایک نیشنل لیول کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل موجود ہے, تو وہاں پر وہ اس کو بریک کر دے, وہاں پر لے کر جائے. لیکن ہمیں وہاں پر اس کا رد عمل تو نظر آتا ہے, لیکن ہمیں وہ خبر نظر نہیں آتی. تو میرا خیال ہے یہ فیک نیوز ہے. نہیں, یہ خبر تو رپورٹ ہوئی ہے. آپ 27 چینلز کی بندش کی بات. ریئیکشن سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ایسا وہ ریئیکشن میں رپورٹ ہوئی ہے. جب یہ خبر آئی, جب یہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوئی, پھر اس پہ رد عمل آنا شروع ہوا, تو پھر یہ ڈسکس ہوئی. یہ خبر کے طور پہ کسی بھی نیشنل ٹیلی ویژن پر خبر کے طور پر ڈسکس نہیں ہوئی. اور آگے میں پاکستان تحریک انصاف سے یہ کہوں گا کہ ان کی سیاست وہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں کیسے کرنا ہے, لیکن ان کو سیکھنا چاہیے. مسلم لیگ نون سے سیکھیں, پیپلز پارٹی سے سیکھیں. وہ یہ سب کچھ کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے نومین نہیں کیا, لیکن وہ سب کچھ کر چکے ہوئے ہیں. ایک جو پارٹی ہے وہ اپنے لیڈر کی جان کا نذرانہ پیش کر چکی ہوئی ہے. دوسری وزیر اعظم شہید ہو چکی ہوئی ہیں. مسلم لیگ نون اپنی قیادت کو بار بار جلا وطن کروا چکے ہوئے ہیں. تو ان دا اینڈ آپ کو پاکستان کے معروضی حالات کو سمجھتے ہوئے اسی طرح جس طرح آپ 2011 میں 30 اکتوبر کا جلسہ آپ نے کیا تھا 2011 کا, اس طرح آگے چلیں. ہو سکتا ہے آپ کو میری رائے بری لگ رہی ہو, غلط لگ رہی ہو, لیکن ایک اینالسٹ کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سیاسی قوتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے, آئین کے مطابق, جمہوریت کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. اور رہ گئی بات یہ کہ یہ کوئی طوفان برپا کر لیں گے, تو میں نے بتا دیا 26 نومبر کو جب بشرا بی بی بھاگی, جب گنڈا پور سب بھاگے, اس کے بعد اس سے پہلے میں نے خود دیکھا لاہور کی سڑکوں پر ان کے مرکزی سیکرٹری جنرل راجہ سلمان اکرم جو 24 تاریخ کو, آپ یقین کیجئے, گاڑی میں اکیلے اپنے موبائل فون پہ ویڈیو بناتے ہوئے پھر رہے تھے. 24 کو ان کی نکلنے کی کال تھی, اکیلے پھر رہے تھے. پنجاب, سندھ, بلوچستان کچھ نہیں ملے گا, بلکہ مجھے تو اس دفعہ لگتا ہے کہ آپ کو خیبر پختونخوا سے جو ریزسٹنس ملے گی وہ بھی عجیب ہوگی. تو میرا خیال ہے نہ کریں اپنے خیبر پختونخوا جو گڑھ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی لوگ نہیں نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے سر. جو پچھلی دفعہ میں پنجوتا صاحب سے اس کے اوپر پوچھ لیتا ہوں کہ ان کا, پنجوتا صاحب
बंदे नहीं निकलेंगे आप। देखिए 26 नवंबर को ऑपरेशन किया गया, गोलियां चलाई गई, हमारे लोगों को शहीद किया गया, और ये कह देना कि 26 नवंबर को लोग वहाँ से भाग गए थे, वहाँ से ऑपरेशन करके सफाया किया गया, आपने इदारों को तलब किया और काम उन्होंने जिस तरह से किया वो सारी दुनिया के सामने आज तक हुकूमत कहती है कि आप गंडापुर साहब के गार्ड्स ने फायरिंग करके ये किया। देखिए अगर गार्ड्स ने फायरिंग की है तो लानत हो उस शख्स पे जिसने फायरिंग की, जिसने फायरिंग का हुक्म दिया, नंबर 1। तो इनको भी कह दीजिए कि लानत भेजें यार उस शख्स पर जिसने हुक्म दिया और जो उसके पीछे सहूलतकार हैं। तो मैं कहूँगा कि ठीक है जी, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। दूसरी बात, इन्होंने बात की कि जो है पंजाब से कोई नहीं निकला। अनीस सत्ती जो है ना, वो मरी से हैं, वो पंजाब के अंदर आता है, वो शहीद हुए हमारे। शफीक लुंड हैं जनूबी पंजाब से, वो शहीद हुए हमारे। और हमारे वर्कर्स यहाँ गिरफ्तार किए गए, अगवा किए गए। अभी 5 पंजाब अगस्त को कितने बंदे लेके आए जी? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तवक्को क्या है, प्लानिंग क्या है, मंसूबा क्या है? इस्लामाबाद आना है, लाहौर जाना है, मुल्तान जाना है, कराची जाना है, खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करना है, रहीम यार खान से शुरू करना है, प्लान है क्या? देखिए अगर कोई और पार्टी होती ना, नून लीग होती, पीपल्स पार्टी होती, वो कहते हैं जी कि ठीक है दोबारा हम आएंगे इस्लामाबाद और लोगों को जो है जहाँ पर गोलियां मरवाएंगे, तो इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बेहतर समझा है कि हम इस्लामाबाद इस दफ़ा नहीं आएंगे। अच्छा। हमारी और स्ट्रेटजी होगी, और इस वजह से होगी क्योंकि इस्लामाबाद में हमारे निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई जाती हैं। हम तो असले के साथ नहीं आते ना, यहाँ तो हमारे पास कोई असले की इजाज़त हो, कानून इजाज़त देता हो, तो फिर तो ये कह देना कि ठीक है हम डी चौक आ जाएंगे दोबारा। तीसरी बात इन्होंने ये की कि इजराइल के एजेंट्स हैं कासिम और सुलेमान। तो मौलवी अजमल कौन था जो इजराइल के अंदर गया था, जिसने कहा था कि नवाज़ शरीफ ने मुझे भेजा था? और ये भी बता दें कि नवाज़ शरीफ ने ईरान और जब इजराइल की जंग हुई उसके अंदर कोई ट्वीट किया? हाँ किया, उसमें किया। इंडिया पाकिस्तान में नहीं किया, इजराइल और ईरान पे किया। इंडिया पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं किया? ये तो ठीक है, अपनी पूछे ना क्यों नहीं किया। और फिर इनकी ये कदर है, इनकी ये औकात है कि वहाँ ट्रंप खाना करते हैं तो अर्दली साहब वहाँ पे मौजूद ही नहीं होते। तो तजलील तो ये पूरी दुनिया के अंदर ये करा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप है। 9 मई का हमारे ऊपर जो मलबा डाल रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज लेकर आ जाएं। हम तो बार बार कहते 2 साल बाद इमरान खान की 9 मई के केस के अंदर जमानत खारिज हुई है। 9 मई के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने तो ये कहा है कि आप लोगों का प्लान ये था और वो कामयाब हो जाता तो हम में से कोई भी जिंदा ना रहता, जो हमें मारने का प्लान था। देखें जो प्लान था इन्होंने बनाया था पीटीआई के खिलाफ ताकि एक जवाब बनाया जाए, और वो आपने देखा कि अगवा किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और कहा गया कि जो ये करेंगे उनके लिए ये सारा कुछ जायज़ है। ठीक है, आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, आपने बोला कि मुंबई हमलों के अंदर पाकिस्तान की फौज इन्वॉल्व है, आपने लाहौर के अंदर मॉडल टाउन सानिया आपने किया, उसके ऊपर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आपने नैब के ऊपर पथराव किया जब मरीम नवाज यहाँ पर पेश हुई। आपने हर जगह के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमले किए जब आपको इक़्तिदार से हटाया गया। जलावतन नहीं हुए, आप भागे, डील करके गए। वो मुशर्रफ का बयान चलाइए जो कहते थे कि नवाज शरीफ गिड़गड़ा रहा था, उसने सऊदी वलीअहद को कहा जाके कि राब्ता करके कि किसी तरीके से मैसेज भेज के मुझे बाहर तो इस्लाम दे के आप बाहर गए। आप इमरान खान की आज 702 दिन हो गए इमरान खान को पाबंदी से, उसे आइसोलेट किया गया। उस तक अखबार की रसाई नहीं है, बच्चों की बात करने की रसाई नहीं है, उन तक डॉक्टर की रसाई नहीं है, उन तक मुलाकात नहीं हो सकती, टीवी तक बंद कर दिया गया, लेकिन वो अपने मौके पर कायम है। आप उसके साथ मुकाबला करते हैं। हमाद हसन साहब, आपकी क्या रीडिंग है? खैबर पख्तूनख्वा से भी नहीं निकलेंगे लोग, एक तो ये। दूसरा, अपोजिशन जाहिर है कि दे हैव ऑल द राइट, पाकिस्तान का आइन कानून इजाज़त देता है कि आप एहतजाज करें, वो इमरान खान के लिए भी एहतजाज कर लेंगे, लेकिन हुकूमत को भी कैसी अपोजिशन मिली है। आज ही ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट, 300 अरब रुपए का गंदम स्कैंडल आ जाता है, और ये जाहिर है कि निगरान हुकूमत के दौर का था, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई किसने करनी थी? और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी और पिछली हुकूमत की पॉलिसी वो एक दूसरे का तसलसल करार दी जाती है। चीनी का स्कैंडल, उससे हम जान नहीं छुड़ा पाते, पेट्रोल की कीमतों का मामला है। तो अपोजिशन इन रियल अवामी इशूज़ के ऊपर अगर डेडिकेटेड तहरीक नहीं चलाती तो फिर उस अपोजिशन को क्या कहेंगे? देखिए पहले हुकूमत पे बात कर लेते हैं। देखिए 300 अरब का ये FBR ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की और चीनी के हवाले से है, गंदम के हवाले से। अच्छा, एक ये है चीनी की कीमतों के इजाफे के हवाले से भी कुछ बातें हो रही है। अब वो इंपोर्ट की इजाज़त दे दिया, पहले एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी थी। एक्सपोर्ट की इजाज़त
یعنی اس میں تقریباً 5 ارب 72 کروڑ کلو ہم بات کر رہے تھے بجلی یہ چینی پیدا ہوتی ہے، تو اگر 1 روپے بھی اضافہ ہو جائے تو تقریباً 6.25 ارب روپے کما لیتا ہے کوئی، لیکن یہاں اضافہ تقریباً 100 روپے سے بھی زیادہ ہوا، 100 ارب دے دیں 5 ارب، تو پھر آپ 500 ارب اندازہ لگا لیں کہ کتنا پیسہ آیا ہوگا۔ اسی طرح پیٹرول، گیس، ایل پی جی، یہ تمام چیزیں ایک تو عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکے۔ دوسری بات یہ کہ 300 ارب کا سکینڈل صرف گندم میں آیا ہے، اور وہ میں اور آپ لے کے نہیں آئے، وہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں ہے۔ 1100 کرپشن پنجاب کے اندر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اب اس حکومت کی وہ کریڈیبلٹی نہیں رہی جو پہلے تھی، یا جو ہم توقع کر رہے تھے۔ مہنگائی زوروں پر ہے، عوام کو ریلیف دے نہیں سکے، کرپشن کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہے، تو ان کی اب ماشاءاللہ ان کو اپوزیشن ہی اتنی اچھی ملی ہے، وہ اس کے اوپر حکومت کو وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہی نہیں نظر آتی۔ اپوزیشن تو ان کو ایسی ملی ہے کہ وہ عمران خان سے شروع ہو کر عمران خان پر ختم ہو جاتے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب سے شروع ہوں، آپ پورا پنجاب جو بریڈ باسکٹ آف پاکستان ہے، کسان رو رہا ہے، وہ اپنے گندم اپنے بھڑولوں میں بھر کے رو رہا ہے، ان کے ساتھ جا کر تحریک انصاف بیٹھنے کے لیے کہ اپوزیشن کے طور پہ بیٹھ جائے۔ ایک منٹ، اب ان کی بات ہے بندے نکال لیں گے کہ ہم بندے نکالیں گے، بھئی پہلے ان کو سیاسی ورکر تو بنائے نا، اسی لیے تو وہ روز روز بھاگ جاتے ہیں۔ سیاسی ورکر بھاگتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان سخت جیل کاٹ رہے ہیں، سخت جیلوں کی تاریخ انہوں نے پڑھی نہیں ہے۔ سخت جیلیں جن لوگوں نے کاٹی ہے نا، وہ پھانسیوں پر جھولتے رہے، وہ 20 سال تک جیلوں میں رہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ 4 ضرب 6 فٹ کے کیبن میں 5 سال گزارتے رہے، جیلیں وہ تھی، اور وہ بھی مچ جیل میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، یہ بھی 8-10 ہے، یہاں پر کوئی ایسی نہیں ہے۔ وہ 90 فٹ کی راہداری ہے، وہ ان کوئی راہداری نہیں ہے، 22 گھنٹے پابند رکھتے ہیں، 2 گھنٹے وہاں چھوڑتے ہیں، راہداری کے اندر قید ہوتی ہے۔ یہ رانا ثناءاللہ ایڈمٹ کر چکے ہیں۔ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پھل دے رہے ہیں، وہاں پر کھانا دے رہے ہیں، کھانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حمایت نہیں جو کرتے، قید ہوتی ہے وہ قید ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کے لیڈر کہتے رہے کہ میں مونچے اتروا دوں گا، میں ایسی اتروا دوں گا، آپ کا لیڈر دوسروں کے ساتھ یہی سلوک کرتا رہا، وہ چیز دوسروں کے اوپر کیسز تھے کرپشن کے تھے، ان پہ 190 ملین کرپشن نہیں ہے، ان کی بی وی پی بھی ہے، ان کی بھی ہے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ وہ الزام ہے، صرف الزام ہے، پہلے بھی الزام 3 سزائیں تھیں، الزام نہیں، عدالت نے سزا دی ہے، سزا نہیں تھی، عدالت ساری فکس کر کے وہ ٹاؤٹ بٹھائے گئے، وہ کوئی نہیں ہے اس میں، وہ ٹاؤٹ ہے، اور ثاقب نثار ٹاؤٹ نہیں تھا، نہیں ثاقب نثار ٹھیک تھا اور یہ ٹاؤٹ ہے، ٹھیک ہے، جو فیصلہ غلط دے گا اسے آپ ٹاؤٹ کہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ایک منٹ، ثاقب نثار نے سزا دی تھی نا، جی ثاقب نثار ٹاؤٹ تھا یا نہیں تھا؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ ٹاؤٹ نہیں تھا، کیا بدیانتی نہیں کی تھی، کیا نواز شریف نے بدیانتی نہیں تھی، کیا پاکستان کا خزانہ نہیں لوٹا تھا حماد صاحب پاکستان کا خزانہ نہیں لوٹا تھا عمران خان کے اوپر خودداری کی وجہ سے؟ میں حلفن کہتا ہوں خودداری کی وجہ سے، آپ کہہ دیں حلفن کہ عمران خان کے اوپر سچے کہتے ہیں، آپ حماد صاحب حلفن کہہ دیں، صرف عمران خان کی رہائی، آپ حلفن کہہ دیں کہ عمران خان کے اوپر سچے کیسز ہیں، عمران خان پہ کیسز ہاں حلفن کہہ دیں سچے کیسز ہیں، میں حلفن کیوں کہوں، میں حلفن کہتا ہوں جھوٹے ہیں، میں جج ہوں، وکیل ہوں، بے صحافی ہوں، تو پھر میں چھوڑ سامنے دینا، کے صحافی آپ کہہ رہے ہیں کہ سچے کیسز ہیں، یہ سارے ججز جو ہیں بٹھائے گئے ہیں 26ویں ترمیم کے تحت، جو جج حق کی بات کرتا ہے اسے اٹھا کے بھجوا دیا دیتا ہے۔ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیٹر لکھا ہے کہ ایجنسیاں ورک کر رہی ہیں، ایجنسیاں ملک چلا رہی ہیں، اور آپ کی ہمت نہیں کوئی کرپشن نہیں، اس پہ حلف دے دے کہ عمران خان نے دوسرے چور تھے اور یہ چور ہے نا، سارے کے عوام نے ثابت کر دیا، 8 فروری کو بھی ثابت کر دیا۔ نعیم پنجوتا کیا چاہیے آپ صاحب، بات کر رہے ہیں؟ حماد حسن صاحب، نعیم پنجوتا صاحب، وقت ختم ہو گیا ہے۔ نجم ولی خان صاحب، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ٹورڈز دی اینڈ ونس اگین اپوزیشن سے یہ سوال کرنا ضرور بنتا ہے، عمران خان ان کے لیڈر ہیں، ان کا مسئلہ ہے ان کے لیے تحریک چلانا، لیکن پاکستان کی عوام کی جو داد رسی ہے، جو اس وقت عوام کے مسائل ہیں، یہ گندم کا معاملہ ہے، چینی کا معاملہ ہے، بجلی کے بلوں، ان کے ریٹس کا معاملہ ہے، ان عوامی مسائل کے اوپر نہ حکومت نہ اپوزیشن کوئی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔